السلام علیکم، ویلکم آن نواز ریڈیو. تیمور ظفر کا سلام تمام سننے والوں کو. اور آج ہمارا یہ دوسرا دن ہے پاکستان فیوچر لیڈرشپ کانفرنس 2012 آکسفورڈ یونیورسٹی سے. اور ہم آپ کو تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں ادھر، جس میں بہت سارے پاکستانی پولیٹیشینز ہیں، پاکستانی اکیڈیمکس ہیں، ان کی جو تھاٹس ہیں 8 ڈفرینٹ کمیٹیز میں ڈیوائڈ کیا گیا اس کانفرنس کو. اور ہم جو ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس ہیں، جو تمام کمیٹیز کے پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے بلائیں گے اور ان سے ان کی خیالات جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو دوسرا دن ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ کے لیے مفید ہو اور اسی طرح سے یوزفل ہو جس طرح سے پہلا دن تھا. میں آپ کو ادھر زیادہ ٹائم لیے بغیر آپ کو لیے چلتا ہوں جو ہم نے آج انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں. We have another student with us at PFLC آکسفورڈ یونین میں. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے اور کون سی یونیورسٹی سے ہیں آپ کو بتائیں. میرا نام توصیف زاہد ہے اور میں سٹی یونیورسٹی لنڈن سے ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کون سی کمیٹی میں آج؟ آئی ایم ان دی فارن افیئرس کمیٹی. تو کیا کون سے ایشوز آپ نے ڈسکس کیے ہیں اور کیا فائنڈنگز تھی آپ کی؟ Basically, there are three topics in the committee. One was Pakistan relationship with US or AFPAC relationship with the US. Second, Pakistan relationship with India, and third being Pakistan relationship, surprisingly, with Israel. I thought Pakistan relationship with China would have been a better topic, but tomorrow we're discussing Pakistan relationship with Israel. Anyways, we had a discussion on the first two topics, and basically I argued from the point of view that Pakistan needs an independent foreign policy, which basically means that we rely this is the policy that should dictate our relationship with our neighbors and to the wider world. What I mean by this is that if you look at current geopolitics of the region, you see that United States is propping up India to counter China, and China is using Pakistan to counter to bog India down. Okay, one of the things is this. Now Pakistan has been since inception under British influence, then moved on to become under the influence of the US administrations, and now there's a chance that Pakistan just tag along with what China says in future. So unless we have an independent foreign policy, and the way to get independent foreign policy is to tie this with the vision. And vision comes from the values of the nation, values, belief, culture, history. So Pakistan need to take a good hard look. You look where we are, drones, kidnapping, Afia Siddiqui. These are humiliating phase of our history. So we need to do a good. So this is what we argued. That's one thing. And I also pointed out to the committee's attention. Okay, look how the West conducts its foreign policy. It is pragmatic. It is benefit driven, but it's also ideological driven. So hence they excluded Turkey. All in all, since they do not let Turkey come into European Union. Why? Even though such a big market, and they can benefit from it because of the value issue. Look how the West created the visa-free regime and economic union with Australia, countries as far as Australia and Israel, who are not even geographically not in the West. Okay, so hence again shows us that there is a value element. Yeah, they do not recognize the elected government of Hamas, nor did they recognize the elected government in Algeria before the French intervened. Why? Because the West does not consider elected government as democracy. They consider democracy which is underpinned by, for example, French Revolution and its values. So this is very important that Pakistan just doing mere pragmatic foreign policy will go in any direction. You know, anyone come with a bag full of dollars will go with them, and hence we go in circles. So this is what I propose to the committee, that we should do a good hard look and we should work towards independent foreign policy. Thank you very much for your thoughts, and we understand that you are going to have your final day tomorrow where you would conclude your results and you will prepare a final reports. So we will invite you tomorrow again. Sure. And have your final thoughts on the similar issues. Thank you very much for joining us on Awaz. My pleasure. Thank you. We have 2 other students. ہمارے پاس 2 دوسرے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. ہم ان سے سب سے پہلے ان کا نام پوچھیں گے اور پھر باقی باتیں ان سے کرتے رہیں گے. جی, my name is Hamad Ahmed Jan. I am basically from International Islamic University Islamabad, and I am studying Sharia and law, LLB basically. اور آپ نے کون سی کمیٹی میں تھے ادھر آج؟ نہیں سر, میں کمیٹی میں نہیں تھا. میں تو بیسکلی ان کی جو ہوسٹ کمیٹی ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں اس میں تھا, تو یہ سارا ارینج کیا تو میں اس کمیٹی میں تھا بیسکلی. آپ اسپیشلی اس کانفرنس کے لیے پاکستان سے؟ جی سر, میں پچھلے سال بھی آیا تھا اور اس سال بھی آیا ہوں میں اس کانفرنس کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اور ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ گیسٹ ہیں. آپ اپنا نام اور اپنی کمیٹی کے حوالے سے بتا دیں اور آپ کون سی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی, my name is Asma Asrar Qureshi and I'm a research student at Loughborough University Business School, and I was representing the education committee, and we've talked about issues of education at primary level, secondary level, middle and higher education.
That's what we've been discussing. تو آج آپ کی کیا فائنڈنگس تھی, آپ نے کیا کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے, کون سے ٹاپکس ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور کس قسم کی آپ ریزلٹس پہ پہنچے ہیں؟ اس میں یہ کہ بیسیکلی ہم نے اس کو 4 اس میں سیگریگیٹ کر دیا نا, کہ پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری, مڈل لیول پہ اور ہائر ایجوکیشن, اور سب کے ہم نے ڈفرنٹ ایشوز دیکھیں. جو چیزیں کامن ہیں بیسیکلی, ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے کنڈیوسو سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں بیسک چیزیں جو ہم پرابلم 2 مین چیزیں دیکھ رہے ہیں. ون از دا کریکولم, کہ وہ کس طرح سے ڈیزائن ہوگا. سیکنڈلی دا ٹیچنگ اسٹاف, اینڈ وی سے کہ ہمارے پاس فنڈز ہیں, اویلیبلٹی ہے, لیکن پرابیبلی ان کو یوٹیلائز افیکٹولی نہیں کیا جا رہا, اسپیشلی ان پاکستانی ایجوکیشن کانٹیکسٹ. تو شاید ان کی افیکٹو یوٹیلائزیشن, ٹریننگ, ٹیچرس ٹریننگ, اور اس کے علاوہ کہ کریکولم کیا چاہیے. پرابیبلی وی جسٹ فالوئنگ, رینڈملی فالوئنگ دی کریکولم ڈیزائنڈ بائی ویسٹ اینڈ وچ از ناٹ پریٹی مچ ایپلیکیبل ان پاکستان. لیٹس سے فار ایگزامپل if I'm from a business school, I can give you an example کہ جو کیس اسٹڈیز, امریکن کیس اسٹڈیز ہیں اور برٹش کیس اسٹڈیز, دے آر ویری گڈ, لیکن وہ شاید پاکستانی بزنس کانٹیکسٹ میں ان کی اپلیکیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے لیے کہ پاکستان میں بزنس کر سکیں یا پاکستان کی انڈسٹری کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, دین دے شوڈ بی نوئنگ سم تھنگ اباؤٹ دا پاکستانی کانٹیکسٹ. لوکل انڈسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, لوکل ڈائنامکس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو وہ ہماری چیزیں کریکولم میں سے مسنگ ہیں. اور وہ کیوں مسنگ ہیں؟ پرابیبلی وی ڈونٹ ہیو the efficient teachers available. On top of that, پاکستانی سسٹم میں جو ایشوز نظر آ رہے ہیں, لائک فار ایگزامپل جس طرح سے ہمارا, اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں, ہم انٹیک لے رہے ہوتے ہیں اوور آل, جس کو کہنا چاہیے ملٹیپل کورسز جو ہم پڑھتے ہیں, سوشل اسٹڈیز, پاک اسٹڈیز, اسلامیات اینڈ تھنگس لائک دیٹ. جو سارے کورسز پڑھ رہے ہیں, دے میک یو, آئی مین وہ آپ کو لرننگ کے لیے تو اچھے ہیں, بٹ دین ان کا شاید آپ کی فیوچر سے تعلق نہیں ہے. لیٹس سے اگر میں BS ان کیمسٹری کرنا چاہتی ہوں تو پھر میرے FSC میں مارکس یا ہائی اسکول میں مارکس یا گریڈ جو ہے کیمسٹری کے دیکھنے چاہیے, انسٹیڈ آف ایکچولی لوکنگ ایٹ آل دا ایشوز, آل دا گریڈس. However, we have actually discussed one of the critical issue in Pakistani education, and that is we do not appreciate social sciences as a subject. ٹھیک ہے, اور سوشل سائنسز جو آپ کو سکھاتے ہیں, جو اسکلز آپ کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں, دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ, ریزننگ, آرگیومنٹیشن, انڈرسٹینڈنگ لائف اینڈ آل دیز تھنگس. جو آپ کے جو سافٹ ویئر اسکلز, جو ہیومن اسکلز ہیں, وہ سارے کے سارے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ سے آتے ہیں. تو ان کو انکلوڈ کیا جائے. پلس اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر کنفیوژن ہے لنگوسٹکس کی, کہ ہم انگلش میڈیم اسکولز اور اردو میڈیم اسکول, وی آر جسٹ رننگ ود دیٹ, بٹ وی ہیو ہیڈ اے کنسنسس کہ انگلش کو ہم اگنور نہیں کر سکتے بالکل بھی. وی نیڈ انگلش ایز اے موڈ آف انسٹرکشن, بٹ دا پرابلم از کہ ہماری جو لوکل لینگویجز ہیں, ہم اپنی لینگویجز کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. تو ہمیں ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم چاہیے, پرابیبلی ان انگلش, مینلی فار سائنسز, کیونکہ سائنسز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. بٹ جو ہماری اپنی لینگویجز ہیں, اردو وٹ ایور, پرابیبلی انسٹرکشن جو ہے شاید اس میں بھی اٹ وڈ بی فائن, بیکاز ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے نا, دے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک, لیٹس سے فار ایگزامپل if somebody is a Pathan and is Pashto speaking, he might not even know Urdu, تو اس کے لیے تو اردو میں پڑھنا بھی بہت مشکل ہوگا, what to talk of in English. تو ہمیں ان لینگویجز کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. جیوگرافی اور یا جو ڈائیورسٹی ہے ہمارے پاکستان میں ان ٹرمز آف لینگویجز, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلس دیر از اے ویری سیریس فلا پرابیبلی وچ وی ہیو assumed کہ انگلش لینگویج جس طرح سے ٹیچ کی جا رہی ہوتی ہے, کہ انفارچونیٹلی ہم 22-23 سال زندگی کیسے گزارتے ہیں پاکستان میں, اس میں ہم ہمیشہ ہی انگلش سے پڑھے ہوتے ہیں. if we have been part of an English medium school, but we still are not very good at linguistics. So there's something very seriously wrong either in the teaching methodologies or the way we actually are assuming English language. تو اس کے اوپر ہمیں کچھ کام کرنا ہے. So these are the main. Thank you very much. اب آپ کا کچھ ٹائم لینا چاہوں گا جی. آپ نے کہا دوسری دفعہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اسپیشلی فار اس کانفرنس کے لیے. جی سر. تو کیا وجوہات ہیں, کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور کیا آپ کی کنٹریبیوشنز رہی ہیں آج اور لاسٹ ٹائم میں بھی, اگر آپ بتانا چاہیں تو. سر لاسٹ ٹائم میں یوتھ کمیٹی سے بیسٹ ڈیلیگیٹ تھا, اور انٹیریئر کمیٹی سے بیسٹ ڈیلیگیٹ تھا. اور سر یہاں آنے کی مین وجہ یہ کہ سر آکسفورڈ جو ہے, چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جو ایکسپوجر لیول ہے وہ میڈیا کے لیول تک تو بہت ٹھیک ہے, لیکن جو ایجوکیشنل ایکسپوجر ہے ہمارے ملک میں نیئرلی ختم ہو چکا ہے. ایک ڈیڈ لاک لگ چکا ہے. اسپیشلی میرا تعلق خود پشاور سے, تو وہاں کی یوتھ اور یہاں کی یوتھ میں کافی فرق ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں
وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو امپاور کر سکیں یا یوتھ کو آپ کسی قسم کی نالج دے سکیں. نالج بیسڈ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اصل میں. تو یہاں پہ ہم نے کہا میں یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کے بارے میں, وہ کس طرح ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کو, اور پاکستان کی جو فیوچر لیڈرشپ ہے. ظاہری بات ہے حکومت اور ملک جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ انٹلیکچوئلس چلاتے ہیں, اور انٹلیکچوئلس کو ہی چلانی چاہیے, ورنہ اسٹیٹ کے کولیپس کرنے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا بیٹھا تھا پاور ڈیولوشن کمیٹی میں, چونکہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ, تو ہم جو تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی وہ یہی تھی کہ جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے, اور اس ٹائم جو ہم لوگ پرابلمس فیس کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ کانسیپٹ کے لحاظ سے کہ ایز اے اسٹیٹ ہم کہاں پہ, اور ایز اے اسٹیٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے جوائن کیا, کل آپ کا فائنل ڈے ہے, پھر آپ فائنل کنکلوژنس نکالیں گے تو پھر ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ آپ کی فائنل فائنڈنگس بھی فائنڈ آؤٹ کریں. تھینک یو. السلام علیکم جی. دیکھیں ہمارے ساتھ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کھڑے ہیں. ان سے سب سے پہلے نام آپ بتا دیں اپنا اور اپنی یونیورسٹی بتا دیں. السلام علیکم, میرا نام نوشروان ہے اور میں یونیورسٹی آف برسٹل سے ہوں. MSc پبلک پالیسی پڑھ رہا ہوں وہاں پہ. السلام علیکم, مائی نیم از محمد یاسین لالا, میں مینچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں. I'm ندیم احمد, میں یونیورسٹی آف وارک سے پوسٹ گریڈ کر رہا ہوں. میرا نام عمر شاہد ہے اور میں MSc کر رہا ہوں وارک یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے جی. ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ادھر 8 ڈفرینٹ کمیٹیز بنی تھی. اب اگر آپ کوئی بھی پہلے انیشیٹو لینا چاہتا ہے بتا دیں کہ آپ کون سی کمیٹی میں تھے اور آپ کی کیا سجیشن تھی, اور اوور آل کسی ریزلٹس پہ پہنچے ہیں آپ یا نہیں پہنچے؟ جی, میری کمیٹی تھی ہیلتھ اینڈ سوشل کی. اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی سارے پاکستان کے جو ہیلتھ کے پرابلمز اور سوشل پرابلمز جو ہے ڈسکس کرے. ہیلتھ کے پرابلمس کے اندر تھا کہ جو ڈاکٹرس کو ویجز نہیں مل رہی ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر جو ہے دوائیاں نہیں صحیح ٹائم میں پہنچتی ہیں, اگر پہنچتی ہیں تو وہ خراب پہنچتی ہیں. تو ان ساری باتوں کے اوپر ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا, اور 18 امینڈمنٹ کے حساب کے مطابق جو پاور ڈیولیوشن ہوئی ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ہیلتھ ایجوکیشن ساری منسٹریز جو ہیں ایک آدمی جو ہے پنجاب کے اندر اس نے لے لی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں. سوشل سیکٹر کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا جو فورس میرجز ہوتی ہیں, فرسٹ کزن میرجز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے جو ہیریڈیٹری پرابلمز آتے ہیں, ان کے بچوں کے اندر جینیٹک پرابلمز آتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ سارے ڈسکس کیے تھے. ابھی تک ہماری کوئی جو ہے کوئی سولوشنز نہیں آئے ہیں, لیکن البتہ ہم لوگ ایک سولوشن میں ضرور آئے تھے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. جس طرح سے سول ہاسپٹل کراچی کے اندر جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو رہی ہے, پیڈیاٹرک وارڈس کے اندر جو گورنمنٹ کی ریسورسز یوز ہو رہی ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے پیسے آ رہے ہیں جگہ کو صاف رکھنے کے لیے اور پیشنٹس کو جو ہے کھانا دینے کے لیے. السلام علیکم. میری جو کمیٹی تھی وہ پاور ڈیولیوشن تھی, اور ہم لوگ نے ابھی جو میجر جو ہمارے پرابلمس تھے وہ یہ تھے کہ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کون سے, جو پہلے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ کا یہ ڈسکشن تھا کہ سسٹم ہمارا کون سا ہے. تو بہت سارے سسٹم وہ ہوئے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ڈکٹیٹرشپ صحیح تھی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے ڈیموکریسی صحیح تھی, لیکن ہاؤ ایور ہم نے ڈیموکریسی کے اندر ہی اور جو کرنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ہی ہم نے چینجز لانے تھے. تو پھر ہم نے آگے ڈسکشن کی ہے کہ ابھی کہ کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ سینٹرلائز ہونے چاہیے, کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ ڈی سینٹرلائز ہونے چاہیے. آئی مین ٹو سے کہ ایڈمنسٹریشن, آپ کا فورس, آرمی, یہ سب سینٹرلائز ہونی چاہیے, اور جو پروونشل جو گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ہیلتھ کیئر, آل دو وہ اوور لیپس کرے گی ود دا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, کہ مطلب ایڈمنسٹریشن بنائے ہمارے مین پرنسپلس, لیکن اس کو رن اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو رکھے گی وہ پروونس رکھے گی, اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رہے گا ایڈمن کے پاس. ابھی تک ہمارا یہ سلوشن رہا ہے. اس کے بعد کل انشاءاللہ فردر ڈیبیٹ ہوگی اور فردر کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے. ہمارا جو کمیٹی کا ٹاپک تھا دیٹ واز انٹیریئر افیئرس, اور بیسکلی انٹیریئر افیئرس کے اندر ہم لوگوں نے بلوچستان انسرجنسی کے اوپر بات کی ہے, ایکسٹریمزم پہ بات کی ہے, اور ہم لوگوں نے ٹیررزم کے اوپر بات کی ہے. اینڈ ٹو کنکلوڈ ہم لوگوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں وار آن ٹیرر جو ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اینڈ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم لوگ اپنے جو نیکسٹ الیکشنز ہوں اس کے اندر جو بھی لیڈرز وغیرہ آتے ہیں, وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ان کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے ان کو پراپرلی الیکٹ کروایا جائے, اور ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے کہ کس طریقے سے ریلیجس ایکٹیویٹیز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اور کس طریقے سے ہمیں سائملٹینیسلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ان کی لمیٹیشنز کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے. تو بیسکلی ہم نے انٹیریئر افیئرس کے اوپر اس بات کے اوپر کنکلوڈ کیا. ٹھیک ہے.
جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کمیٹی تھی ہیلتھ اینڈ سوشل ایشوز, اور آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں ہیلتھ کو جو ہے 0.8% آف جی ڈی پی اس کو دیا گیا ہے, اور جو کہ اور اب 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ منسٹر بھی نہیں ہے, اور اس کو بھی ڈیزالو کر دیا گیا ہے منسٹری کو, فیڈرل منسٹری کو, سب پروونشل کے پاس پاورز دے دی گئی ہیں. تو اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جو ہے کرائسس بھی آئے, 150 لوگ مر گیا, نہ ہمارے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے کسی بندے کو ہم دے سکتے ہیں. چیف منسٹر کے پاس 16 تقریباً 15-16 جو ہیں اس نے خود اپنے پاس وزارتیں رکھی ہوئی ہیں, تو کوئی رسپانسبل آدمی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ چلانے کے لیے, اور نہ تو پروونشل اسمبلی فیڈرل اسمبلی ایک دوسرے کو بلیم کرتے جا رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہیلتھ کی کرائسس ہمارے ملک میں بہت پرابلمس چل رہی ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں, اور فورسبل میریجز کا ایشو چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ سیویئر فلوز جو یہاں پہ ہیں, دوسرے کو بلیم گیم چل رہا ہے, اور کوئی بھی جو ہے نا اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے. تو اس پہ ہم نے آج ڈبیٹ کی, بات کی, اور انشاءاللہ کل اس پہ ہم سولوشن سے کوئی امپلیمنٹیشن پالیسی کوئی پلان تیار کریں گے اس کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ ساروں کا جوائن کرنے کا آواز ریڈیو کا. اور کل مجھے پتا آپ کا فائنل ڈے ہے, اور آپ اپنی فائنل رپورٹس تیار کریں گے, اور آپ پھر ہمیں جوائن کریں کل, اور ہمیں بتائیں اپنی جو آپ کی فائنل فائنڈنگز ہیں ان کو ضرور ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ویلکم آن آواز ریڈیو. آج ہمارے پاس کانفرنس کا دوسرا دن ہے, پاکستان فیوچر لیڈرشپ کانفرنس 2012 کا دوسرا دن ہے, اور ہمارے ساتھ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان سوسائٹی آکسفورڈ یونیورسٹی ایاز ملک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس جی خدا کا شکر. سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے اتنی کاوشیں کی ہیں اس کانفرنس کو سکسیسفل بنانے کے لیے, ہماری مبارکباد آپ قبول کریں. نہیں, یہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں, ان کے بغیر یہ کانفرنس کچھ نہیں ہے, اور اتنے سارے ہمارے سپورٹر ہیں, ویل وشر ہیں, تو اس کے بغیر کانفرنس کس طرح. یہ تو مجھے پتا ہے کہ 8 کمیٹیز تھی, ڈفرینٹ 8 کمیٹیز تھی اس کانفرنس کے اندر. آپ کون سی کمیٹی کے اندر تھے؟ میں انٹیریئر افیئرس, اندرونی معاملات کے. اور اس میں کون کون سے ٹاپکس تھے جو میجر ٹاپکس تھے؟ آج جو 3 میجر ٹاپکس میں ڈسکس ہونے ہیں, ایک تو بلوچستان ایشو, دوسرا یہ کہ مذہبی انتہا پسندی, اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس, کیمپس پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بحالی کا جو ایشو ہے وہ ڈسکس ہونے. آج کے دن بلوچستان اور مذہبی انتہا پسندی پر جو ہے وہ بحث کی گئی, جس میں جو ہے مختلف ایکسپرٹس بھی موجود تھے, یہاں تک کہ پاکستان ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ علی دیان حسن, جو کہ بہت پرومیننٹ ایک سول رائٹس ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی موجود تھے, جنہوں نے اپنے ایکسپیرینسز سے اسٹوڈنٹس کو بڑا مستفید کیا. تو آپ کی پرسنل جو سی تھی, کیا تھاٹس تھی ان سارے تمام ایشوز کے اوپر؟ پرسنل تھاٹس یہی ہے کہ بلوچستان کا ایشو بڑا گمبھیر ہے. وہاں یہ ہے کہ وہاں میڈیا کا کافی بلیک آؤٹ ہے, اس ایشو کو میڈیا پہ بالکل سامنے نہیں لایا جاتا, مین اسٹریم میڈیا پہ. ضرورت یہ ہے کہ میڈیا کو ایکسیس دی جائے بلوچستان کی, نمبر 1, اور یہ کہ وہاں پہ فوری طور پہ جو ہے وہ فوجی ملٹری آپریشنس کا اور پیرا ملٹری آپریشنس کا خاتمہ کیا جائے, ورنہ کہ نہ کہ سچویشن اس حد تک چلی جائے کہ ہمارے ہاتھ پر ایک اور ایسٹ پاکستان. آج آپ کا فرسٹ ڈے آف ڈسکشن تھا. جی ہاں. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ ریزلٹس پہ بھی پہنچے ہیں یا صرف ابھی پہلی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے؟ جی ہاں, تو بلوچستان کے بارے میں جو ریزلٹس پہنچے ہیں اس میں کچھ سیلینٹ فیچرس کے یہی ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ ملٹری آپریشن ختم کیے جائیں, پیرا ملٹری فورسز سے کنٹرول جو ہے وہ سویلین اتھارٹی جو کہ پولیس ہے اس کو ہینڈ اوور کیا جائے, ڈیولوشن کا پروسیس زیادہ تیز بنایا جائے, آغاز حقوق بلوچستان جو پیکیج ہے اس پر جو ہے وہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری طور پہ جو ہے وہ پاور جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کو دی جائے, تاکہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے, نہ کہ قومی سلامتی کی ریاست رہے. صحیح. میں اس سے آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کو میں ابھی اجازت دیتا ہوں, آپ جائیں اور سارے جو انتظامات باقی رہ گئے ہیں ان کو جاری رکھیں اور مکمل کریں, اور ہم کل پھر آپ سے جو ہے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے. تھینک یو.